अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात, पोलराइजेशन की सियासत, हिजाब तनाज़ा, CAA मसला, कोरोना का पागलपन, दहशतगर्दी, योगी आदित्यनाथ के CM बनने को लेकर शुकूक जैसे कई ऐसे मुश्तइल मसाइल मौजूद हैं जिन पर इस वक्त पूरे मुल्क में चर्चा हो रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंतखाबात मुहिम अब आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर भी अपने उरूज पर है। इन तमाम मसाइल पर नेटवर्क 18 से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुसूसी बात की। इस मौके पर नेटवर्क 18 के चीफ राहुल जोशी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि CAA को नाफिज कब किया जाएगा। इस सवाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CAA का फैसला कोरोना से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने के बाद ही किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हम हर हाल में CAA को नाफिज करेंगे, इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CAA एक्ट आने के बाद मुल्क में कोरोना का फैलाव बढ़ गया है, इसलिए इस वक्त कोरोना से निपटना अव्वलीन तरजीह है। अब कोरोना का फैलाव कम हो रहा है, जैसे ही हम कोरोना से छुटकारा पाएंगे हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने इसरार किया कि हम किसी भी हालत में CAA से पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान में कोविड-19 के रोजाना केसेस 51 दिनों के बाद 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं, जिससे इस वबा के केसेस की कुल तादाद 4,28,22,473 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से आज यानी पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 16,051 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 20% कम है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड-19 की वजह से कुल 206 अफराद की मौत भी हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में BJP की हुकूमत बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के सर्वे का औसत 238 था और हमारे पास 325 सीटें थी। बाज़ औक़ात सर्वे में तासुरात अहम होते हैं। 4 बड़े मसाइल जो अवाम को BJP से जोड़ते हैं वो है, इनमें लॉ एंड ऑर्डर, गरीब कल्याण, तरक्की और इंतज़ामिया में तब्दीली शामिल है। अमित शाह ने कहा कि ये तब्दील क्या है वो एक बड़ा मसला है। लोगों को ये बताने में कामयाब हुए हैं कि इनके खदशात दूर किए जा रहे हैं। इससे कबल एक हुकूमत एक ज़ात के लिए काम करती थी और दूसरी ज़ात के लिए दूसरी हुकूमत काम करती थी। जब SP वहाँ थे, एक ख़ास मजहब के लोगों को आज़ाद किया गया, किसानों के घर से मवेशी उठाए गए और वो कुछ करने से काबिल नहीं थे। आज़म खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अब जेल में हैं। अमित शाह ने कहा कि मैंने कानपुर में आधी रात को लड़कियों को स्कूटी पर देखा है। अब उत्तर प्रदेश इतना महफूज है। उत्तर प्रदेश में इतवार को तीसरे मरहले के लिए 59 सीटों पर शाम 6 बजे तक 60% वोटिंग दर्ज की गई है। इस दौरान रियासत के 16 अजला में दबाव वाली कैफियत देखी गई, जैसे ये इलेक्शन का फाइनल राउंड हो। कानपुर में हिजाब पर हंगामा हुआ तो इंतजामिया ने सफाई दी। यहीं के रावतपुर बूथ पर उम्मीदवार के सामने जय श्री राम की नारेबाजी भी हुई। इक्का दुक्का झड़पों के दरमियान झांसी में खूनी तसादुम देखने को मिला। रिवॉल्वर अम्मा के नाम से मशहूर मेयर प्रमल्ला पांडे ने वोटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इत्तलात के मुताबिक कानपुर के हडसन पोलिंग बूथ पर हिजाब को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। कुछ मुस्लिम ख्वातीन ने कैमरे के सामने शिकायत की कि इन्हें हिजाब पहनकर वोटिंग से रोका गया। ख्वातीन की बूथ अफसरान से टकरार भी हुई। इसके बाद पुलिस पहुंची और मामले को रफा दफा किया। हालांकि बाद में इंतजामिया ने बयान जारी करके वाजे किया कि हिजाब को लेकर तनाज़े की बात एक अफवाह है। कानपुर में ही रावतपुर रामलला स्कूल में समाजवादी उम्मीदवार सम्राट विकास के सामने BJP कारकुनान ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं झांसी के बेना हल्के असेंबली समत्री गांव में समाजवादी पार्टी और BJP कारकुनान के दरमियान तसादुम हो गया। लाठी डंडों से मारपीट हुई, पथराव भी किया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। एक बुजुर्ग की हालत संगीन है। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों में 49 अफराद को सजा सुनाए जाने के चंद दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अज़्म किया था कि खातियों को पाताल में छुपने पर भी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि समाजवादी पार्टी ऐसे दहशतगर्दों से हमदर्दी कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में BJP की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए दावा किया कि पार्टी ज़ेर क़यादत साबिक़ा हुकूमतों ने दहशतगर्दी के कई मुलज़िमीन के खिलाफ मुकदमात वापस लिए थे। मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाके हुए थे। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब ज़मीन सिलसिलेवार धमाकों के महलूकीन के खून से लाल हो गई थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने खून आलूद मिट्टी उठाई और यह संकल्प किया था कि मेरी हुकूमत इन दहशतगर्दों को पाताल से ढूंढ निकालेगी और इन्हें सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कई साल खामोश रहा क्योंकि अहमदाबाद धमाकों के केस की समाअत हो रही थी। मोदी के दावे उस बात को भी याद करते हैं जब मालेगांव बम धमाका हुआ था और मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था, जिसके खातियां आज भी मोदी की पनाह लिए हुए VVIP कल्चर में घूम रहे हैं। इस पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होते हैं, इसका कोई मजहब नहीं होता।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں تقریباً 540 ارکان ہیں اور اتر پردیش کی اسمبلی میں تقریباً 400 ارکان اسمبلی ہیں، لیکن مظلوموں اور کمزوروں کے لیے آواز بلند کرنے والا شاید ہی کوئی ہوگا۔ 3 طلاق قانون سازی، CAA کی قانون سازی کے علاوہ دیگر مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں صرف مجلس نے آواز بلند کی اور حکومت کو آئینہ دکھایا ہے۔ اسی طرح اتر پردیش اسمبلی بھی مظلوموں کی آواز کے لیے ترس رہی ہے۔ اتر پردیش میں حق کی آواز کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بھاگیداری پریورتن مورچے کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا جائے۔ اسد الدین اویسی نے آج اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے ضمن میں خلیل آباد اسمبلی حلقے میں پیس پارٹی کے امیدوار اور بھاگیداری پریورتن مورچے کے تائیدی ڈاکٹر ایوب کے انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ فلم دنگل سے مشہور ہوئی سابق اداکارہ زائرہ وسیم نے حجاب تنازع پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ تعلیم اور حجاب میں سے انتخاب غیر منصفانہ ہے اور حجاب اسلام میں لازمی ہے۔ حجاب تنازع اڈوپی کے ایک سرکاری کالج میں اس وقت شروع ہوا تھا جب 6 طالبات کو داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ زائرہ وسیم نے سوشل میڈیا پر ایک طویل نوٹ لکھا اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے ملک میں حجاب پہننے والی لڑکیوں اور خواتین کو درپیش حالات پر اپنے خیالات ظاہر کیے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب انتخابات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام میں لازمی ہے۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والی اداکارہ نے کہا کہ حجاب پہننے والی خاتون اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے۔ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو خود سپرد کرتی ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکاراؤں میں سے اداکارہ ثنا خان اور زائرہ وسیم کے بعد اب بگ باس 11 سے مشہور ہوئی مہجبین صدیقی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوئے گلیمر ورلڈ کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ وہ گزشتہ 2 سال سے پریشان تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کریں کہ جس سے ان کو سکون ملے، اس لیے انہوں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کر کے لکھا، میں یہ اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں 2 سال سے بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں جس سے مجھے سکون حاصل ہو۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی لذت تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا گناہ قیامت تک رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی حقیقی زندگی کو بھول کر دنیا کی دکھاوے کی والی زندگی گزار رہی تھی۔ مہجبین مزید لکھتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کو کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنا بھی اچھا کر لو اور خواہ کتنا بھی وقت دے دو، لوگ آپ کی کبھی قدر نہیں کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کو خوش یعنی راضی کرنے میں لگائیں، جس سے میری اور آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایران کی مختلف یونیورسٹیوں کے سینکڑوں طلباء و طالبات نے ہندوستان کی باپردہ طالبات کی حمایت میں ہندوستانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے۔ ایرانی طلباء و طالبات نے ہندوستانی ریاست کرناٹک اور بعض دوسری ریاستوں میں مسلم طالبات کو تعلیم سے محروم کرنے کی مذمت کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت سے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی طلباء و طالبات نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت ہندوستان سے اس فیصلے کو واپس لینے اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی اور ناروا سلوک بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں ہندوستانی کے قونصل خانے کے سامنے انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کی انجمن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اس ملک کے کئی شہروں میں حجاب پر پابندی کی مذمت کی گئی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز تھے جن پر انتہا پسندی اور حجاب پر پابندی کی مذمت کے نعرے درج تھے۔ اس دوران کویت کے دارالحکومت کویت سٹی میں ہندوستان کے سفارت خانے کے سامنے کویتی خواتین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین خواتین نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگائے جانے کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور، دعوت و ارشاد قرآن مجید کی طباعت کے ذمہ دار ادارے شاہ فہد کمپلیکس کے نگران اعلیٰ الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ کی جانب سے کینیا کو قرآن مجید کے 32,700 نسخے بھیجے گئے ہیں۔ نیروبی میں سعودی سفیر خالد بن عبداللہ سلمان نے خادم حرمین شریفین کی جانب سے کینیا کے حکام کو قرآن مجید کے یہ نسخے حوالے کیے ہیں۔ اب تک سعودی عرب کی جانب سے کینیا کو بھیجے گئے قرآن مجید کے نسخوں کی تعداد 73,050 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں کینیا کے مسلمانوں کی سپریم کونسل کے صدر حسان اولی، متعدد مبلغین اور ممتاز اسلامی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ سعودی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تحفہ اسلامی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مملکت کے پیغام کا عملی مظہر ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور مہاراشٹر کے ان کے ہم منصب ادھو ٹھاکرے نے ہم خیال طاقتوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک میں بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت کی ظالمانہ حکمرانی کے خلاف لڑائی لڑی جا سکے۔ انہوں نے ملک میں انتشار کی طاقتوں کے خلاف متحدہ کام کرنے اور جلد ہی قومی اور علاقائی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے بیشتر مسائل بشمول قومی سیاست، ملک کی ترقی، 70 سال کے باوجود ملک کے حالات اور دیگر امور پر تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہی بات چیت میں تبادلہ خیال کیا اور بیشتر مسائل بشمول ملک کی ترقی پالیسی کی قومی سطح پر تبدیلی پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
KCR نے کہا کہ اتحاد میں شامل ہونے کے خواہش مند بیشتر قومی اور علاقائی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے دونوں ربط میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد یا پھر کسی اور شہر میں مزید بات چیت کے لیے ان قائدین کے ساتھ اجلاس ہوگا، جہاں پر ملک کے بہتر مفاد کے لیے جامع الیکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ KCR نے کہا کہ ملک میں معیاری تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں ملک کو مل کر مستحکم کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ اس سلسلے میں ابتدا کی گئی ہے اور اس تحریک میں شامل ہونے کے خواہش مندوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ہی ایکشن پلان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے اگرچہ تقریباً 18 ماہ باقی ہے، لیکن TRS اور کانگریس پارٹی نے ابھی سے انتخابی حکمت عملی کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ TRS کی جانب سے ملک کے مشہور انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے جواب میں کانگریس نے پرشانت کشور کے سابق مددگار کی خدمات حاصل کرتے ہوئے تلنگانہ میں انتخابی تیاریوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر پرشانت کشور اور TRS کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے تو ریاست میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی اور انتخابی حکمت عملی کے ماہر دو دوستوں کی صلاحیتوں اور قابلیت کا امتحان رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس نے پرشانت کشور کی حکمت عملی کے مقابلے کے لیے ان کے سابق مددگار کے سنیل کی مدد حاصل کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے بعض AICC قائدین کے ساتھ سنیل سے پہلے مرحلے کی بات چیت مکمل کر لی ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پیش کردہ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ میں ریلوے ترقی کے لیے 3048 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کو نظر انداز کرنے سے متعلق TRS الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2021-22 میں تلنگانہ میں ریلوے پروجیکٹس کے لیے 2424 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ 2022-23 میں 25% اضافے کے ساتھ 3048 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے 20 کے دوران ریلوے بجٹ میں تلنگانہ کے لیے جو منظوریاں دی گئی تھی، ان سے 3 گنا زیادہ 2022-23 میں منظور کیا گیا۔ مانسون کی معمول سے زیادہ بارش اور ٹھٹرا دینے والی سردی کے بعد اب شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 1 مارچ کو موسم گرما کا آغاز تصور کیا جاتا ہے، تاہم ریاست میں ابھی سے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گرما کا قبل از وقت آغاز ہو چکا ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت جو گزشتہ ہفتے تک 28 ڈگری کے آس پاس تھا، اچانک ہی بڑھ کر 35 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے ڈاٹا کے مطابق حیدرآباد کے بیشتر مقامات پر دن کے درجہ حرارت میں گزشتہ چند دنوں کے دوران 3 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسم کی تبدیلی کو ہوا کے رخ میں بدلاؤ کی وجہ قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ممبئی میں NCP سربراہ شرد پوار سے ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ ملک میں مخالف BJP محاذ کی تیاری کے لیے عنقریب ایجنڈے کا اعلان کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KCR نے شرد پوار کو ملک میں انتہائی تجربہ کار اور سینئر سیاستدان سے تعبیر کیا اور کہا کہ 1969 کی علیحدہ تلنگانہ تحریک کی شرد پوار نے تائید کا اعلان کیا تھا، اس وقت سے ہی وہ آج تک تلنگانہ کی تائید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ KCR نے کہا کہ شرد پوار کو انتہائی کم عمری میں چیف منسٹر کے عہدے پر فائز رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ شرد پوار ملک کے ایک سینئر قائد ہے، ملک کو صحیح راستے پر گامزن کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 23 فروری کو پانی کی سربراہی متاثر رہے گی۔ 23 فروری کی صبح 5 بجے سے 36 گھنٹوں تک جن علاقوں میں سربراہی آب نہیں ہوگی، ان میں شاستری پورم، بنڈا گوڑا، بھوجا گٹا، چنتل بستی، شیخ پیٹ، اللہ بنڈا، جبلی ہلز، فلم نگر، پرشاسن نگر، لالا پیٹ اور صاحب نگر شامل ہے۔ آٹو نگر، سرو نگر، سینک پوری، مولالی، گچی بولی، مادھا پور، کاوری ہلز، سلیمان نگر، بوڈوپل، ملکارجن نگر، پیرزادی گڑا، قسمت پور اور گنڈم گڑے میں بھی سربراہی آب نہیں رہے گی۔ کرشنا سربراہی آب پروجیکٹ مرحلے سوم کی پائپ لائن کے تعمیری کاموں کے نتیجے میں حیدرآباد میٹروپولیٹن ورکس اینڈ سیوریج بورڈ نے سربراہی آب کے متاثر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔